शाही मस्जिद में नमाज असर के बाद वो बाहर निकला और इतराफ़ में घूमता रहा और कागज़ की कोन से भुने चने निकाल निकाल कर खाता रहा। फिर दादा उससे आ मिले और अपने साथ घुमाने लगे। लेडी मेहर को वो घर छोड़ आए थे। रात का खाना खिलाने वो उसे फूड स्ट्रीट ले आए थे। दादा ने खीर पहले ही मंगवा कर रख ली थी ताकि अगर उसे ज़्यादा मिर्चें लगें तो वो खीर खा ले। इत्फाक से वो खाने से ज़्यादा खीर खा गया और उसके कान और नाक सुर्ख हो गई और आंखों में पानी तैरता रहा। दादा उसे देखकर हंसने लगे और वो खुद भी हंसने लगा। और इस दौरान अगर कोई कमज़ोर बीनाई वाला भी उसे देखता तो रुक कर ज़रूर कहता, बहुत खुश हो, खुदा तुम्हारी खुशी को नज़र बद से बचाए। हो सकता है तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हें अच्छे अंदाज से खुशामदीद नहीं कहा गया और अमराहा के ख़ानदान के नाम पर सिर्फ मैं ही तुमसे मिल रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैंने यहाँ आकर अजनबियत महसूस नहीं की। खुशामदीद कहने का इससे बेहतर अंदाज और क्या होगा। उसे वो बच्चे याद आए जो उसके घुटनों पर बैठे थे और अपने मुंह के साथ साथ उसके मुंह में भी चने डाल रहे थे। जैसे वो जान गए थे कि कोई पहली बार उनके देश आया है और मेहमान नवाजी में उन्हें भी अपना हिस्सा डालना है। दादा को आलियान की बात अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि आगे जो वो कहने जा रहे हैं उसे कहने के लिए उनके पास मुनासिब अल्फाज हैं ना। और क्या वो तुर्श और तल्ख तो नहीं कि सामने मौजूद इंसान की मुस्कुराहट पर भारी पड़े। क्या अब हम कुछ गौर तलब बातें कर लें? वो खाना खा चुका तो दादा ने पूछा। उससे सर हिला दिया। मैंने तुमसे यहाँ आने से पहले कहा कि सिर्फ एक बार अगर तुम अपने वालिद को अपने साथ ला सको तो मेरे लिए आसानी रहेगी। बेशक फिर तुम उनसे कभी ना मिलना, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि क्या तुम ये कह सकते हो कि लेडी मेहर ही तुम्हारी वालदा हैं? दादा अच्छी तरह से जानते थे कि वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और वाकई वो एक बड़ी बात ही थी। आलियान के चेहरे के रंग एकदम से बदले। मामा मेहर मेरी मामा है, लेकिन मामा मार्गरेट की मौजूदगी को छुपाना उन पर जुल्म होगा। फिर मैं दूसरा इंसान हूँगा जो उनकी तस्लील करेगा। मैं ये नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ, बल्कि आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मामलात कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, आप मामा मार्गरेट का तारुफ मुझसे पहले हमराह के ख़ानदान से करवाएं। उसे ठहर ठहर कर तहम्मुल से कहा, तुम यहाँ के मसाइल को नहीं जानते शायद, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं मामा की इज्जत और तकरीम को कैसे कमतर कर दूँ? आलियान अमराहा का बाप नहीं मानेगा। आलियान खामोश हो गया। जितना मीठा वो खा चुका था वो कड़वा हो गया। दादा को भी खामोश रह जाना पड़ा। शायद उन्होंने उसका दिल दुखा दिया था। फ़ोन पर उन्होंने उससे कई बातें की थीं, लेकिन ये बात वो उसे सामने बिठा कर करना चाहते थे। शायद तुम ये सोचते हो कि वाजिद एक जाहिल इंसान है, लेकिन वो जाहिल नहीं है। उस जैसे सब बाप जाहिल नहीं हैं। बहुत से समझदार लोग उसे दकियानूसियत कहते हैं, लेकिन दरअसल ये हमारे हिसाब किताब है। सीधे सीधे हिसाब कि खजूर वही है जो खजूर के दरख्त पर लगे, जो झाड़ी पे लगी मिलेगी वो खजूर नहीं होगी। हम बुनियाद को देखते हैं आलियान, सब देखते हैं। तुम दुनिया भर की उन बड़ी दरसगाहों की मसाल ही ले लो जो सिर्फ काबिल ज़हीन और फ़तीन तलबा को ही दाखिले देती हैं, जबकि इल्म के दरवाज़े सब पर हमावक्त खुले रखने चाहिए। तो मयार के पैमाने हर जगह है। सिर्फ हम पर ही ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि हम कदामत पसंद और जाहिल हैं। हम ऐसे नहीं हैं। रही मयार की बात तो हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें मतवाज़न कर सकते हैं और बदलते वक्त के तकाज़ों को देखते उन्हें लचकदार बना सकते हैं। हमारे यहाँ शादी दो लोग नहीं दो ख़ानदान करते हैं, और उस शादी को कामयाब भी दोनों ख़ानदान मिलकर करते हैं। ठीक है, कुछ रसूमात और असूल खोखले और बेबुनियाद हो चुके हैं और कुछ सिरे से ही बेकार और फजूल हैं, लेकिन हमारी माशरती परख हमारे बड़ों के तजर्बात पर तरतीब की गई है और इन तजर्बात को झुटलाया नहीं जा सकता। इन तजर्बात की रोशनी में कुछ फ़ैसले गलत भी हुए होंगे, लेकिन वो सब ठीक कर देने की नीयत से किए गए होंगे। तुम दुनिया में घूम फिर कर देख लो, तुम्हें कोई बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो औलाद का बुरा चाहे, और कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी जिसने अपनी औलाद की खुशियों के लिए कोशिश ना की हो। तो अमराहा का बाप उसका बुरा नहीं चाहेगा और उसकी माँ उसकी खुशी से हासिल नहीं होगी, लेकिन कुछ खाने तो पुर करने ही होते हैं। सदियों के चाक पर ढला ये ढांचा
اگر کہیں سے بوسیدہ اور بھورا ہو بھی رہا ہے تو ہم پورے ڈھانچے کو منہدم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مرمت ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ دادا کہہ کر اسے دیکھنے لگے اور آلیان کو ایک بات اب سمجھ میں آئی کہ اس سے کس آسانی سے کہہ دیا تھا کہ اسے اس خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں انسانوں سے زیادہ روایات کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس نے اب جانا کہ ان روایات کا احترام ہی دراصل ان سے جڑے انسانوں کا احترام ہے۔ اگر ہم بڑوں کی عزت کی روایت کا احترام نہیں کریں گے تو چھوٹوں سے عزت کی وصولی ہمیں بھولنی پڑے گی، اور پھر ایسے انسانی معاشرے کا پھلنا پھولنا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے درخت کا زمین کے بغیر نمو پانا، یعنی نمو ہی نہ پانا۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی کہ تم نے امراحہ کو اکسایا نہیں۔ زمانہ جس تیزی سے ترقی کر چکا ہے، ایسے وقت میں یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی۔ میں کبھی ایسا نہ کر پاتا، اور کرتا بھی تو امراحہ نہ مانتی۔ میں جانتا ہوں، تم کل گھر آ رہے ہو، تم ابھی صرف سب سے ملو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دادا کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے امراحہ۔ شکریہ۔ ان کے سونے سے پہلے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں اور دادی نے اچھے میزبان ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور لیڈی مہر ان دو خواتین میں اچھی خاصی باتیں ہو چکی تھیں۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر، وہ ہنسی۔ مجھے بھی اپنے گھر میں تمہیں چلتے پھرتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ شارلٹ کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ آلیان میرا لاڈلا ہے، اور اب اس سے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خبردار جو امراحہ کو آپ نے اپنی لاڈلی بنایا، اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے اپنی کہانیاں سنانا بند کر دے گی۔ امراحہ ہنسنے لگی۔ پھر ایسا غضب نہ کیجیے گا۔ اس نے جب تمہیں مورگن کی شادی میں دیکھا تھا تو میرے کان میں کہا، آپ کی بہو چل کر آپ کے گھر آ گئی ہے۔ امراحہ ہنس تو دی، لیکن خوف سے وہ ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ تانیہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو لیڈی ماہر نے اس سے کہانی کی فرمائش کر دی۔ امراحہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دادا کا انتظار کرنے لگی۔ دانیہ کو گوسپ میں خاصی دلچسپی رہا کرتی تھی۔ اسی کا سہارا لے کر اس نے اپنی کالج کی لڑکیوں کی الٹی سیدھی کہانی بنا کر سنانی شروع کی، اور کہانی اتنی دلچسپ ثابت ہوئی کہ 10 منٹ کے اندر اندر لیڈی مہر سو گئی۔ دیکھا میری کہانی کا کمال؟ دانیہ نے فخریہ کہا۔ ہاں دیکھا، بوگس کہانیوں پر انہیں ایسے ہی نیند آ جاتی ہے۔ تم جل رہی ہو۔ تمہاری خوش فہمی کو جلا رہی ہوں۔ اگلے دن لنچ سے پہلے آلیان دادا کے ساتھ گھر آ گیا اور کافی دیر تک حماد، علی، بابا اور دادا کے نرگے میں بیٹھا رہا۔ اماں اور دادی سے بھی بات چیت ہو گئی اس کی۔ کچھ دیر وہ ذرا اکیلا ہوا تو اس سے اپنی ایک تصویر لی اور فخریہ اپڈیٹ کر دی۔ امراحہ کے گھر لنچ کے لیے کنجوس امراحہ نے کیا کیا بنایا ہے تمہارے لیے؟ کارل کا فوری فون آیا۔ مینچیسٹر کے بھینسے کارل کا بھیجا پرائم ڈش ہے، تو پھر مینچیسٹر کے دوسرے بھینسے آلیان کے کان سیکنڈ پرائم ڈش ہوں گے۔ وہ دل کھول کر ہنسا کیونکہ آخر کار وہ امراحہ کے گھر آ چکا تھا، لیکن امراحہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ڈرائنگ روم سے ملک ڈائننگ ایریا میں اس نے اسے دیکھا۔ وہ میز پر کوئی کھانے کی ڈش رکھ رہی تھی، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ تو اسے جانتی ہی نہیں۔ تم کون ہو اجنبی؟ کیا نام ہے بھلا تمہارا؟ پردیسی ہو؟ ہمارے دیس کیا لینے آئے ہو؟ آلیان اسے حیران دیکھتا رہ گیا۔ یہ امراحہ کو کیا ہوا؟ لنچ جو امراحہ اور دانیہ کے علاوہ سب نے ساتھ بیٹھ کر کیا کے بعد دادا نے آلیان کو چلنے کا اشارہ کیا۔ یعنی یہ کیا؟ آلیان نے منہ بسوڑ لیا۔ اس سے تو امراحہ کمرہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ٹیرس، نہ کھڑکی، نہ پورا گھر، کہ وہ لونج کے کس صوفے پر بیٹھ کر لیٹ کر ٹی وی دیکھتی تھی اور کس پر سے سوتے میں لڑک کر گر جاتی تھی، کس دیوار کی کس تصویر کو ٹانگتے اسٹول پھسل گیا تھا، اور کس لان کے کس حصے میں وہ کرکٹ کھیلتی رہی ہے، اور اس کے گھر کے آس پاس کے وہ کون سے گھر ہیں جن کی ڈور بیل بجا بجا کر وہ بھاگتی رہی ہے، اور وہ کون سا گھر ہے جس کی بیل بجاتے اسے الیکٹرک شاک لگا، اور گھر میں وہ کون سی اونچائی ہے جس پر سے وہ سپرمین بنی کودنے والی تھی، اور وہ کون سی دیوار ہے جس پر اس نے اسکول کا ہوم ورک لکھ دیا تھا، اور بدلے میں اس کے کان لمبے اور پونیاں ڈھیلی کی گئی تھیں، اور وہ لکڑی کی الماری کہاں ہے جہاں وہ چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھی کہ گھر کے باہر ایک شیر آ گیا ہے اور وہ ہم سب کو کھا جائے گا، بڑا سا منہ کھول کر بس گڑپ کر جائے گا ہمیں۔ ہاں جی۔ آلیان کو ہوٹل واپس آنا پڑا اور رات کو دادا لیڈی مہر کو بھی ہوٹل چھوڑ گئے۔ انہوں نے امراحہ کے رشتے کی بات کر دی تھی اور آلیان کے لیے امراحہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔
واجد صاحب نے دادا کے اشارے پر ان سے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ دادا کے علاوہ امراحہ اور امراحہ سے متعلق معلومات سب کو بہت کم تھیں۔ وہ بہت اوپر اوپر کی باتیں جانتے تھے، جیسے انہیں یہ معلوم تھا کہ امراحہ کی لینڈ لیڈی ایک بیوہ خاتون ہے، انہوں نے 10 بچے لے کر پالے ہیں، اس کا انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ امراحہ کے آتے ہی فوراً وہ کیوں آ رہی ہیں۔ دادا نے کہہ دیا کہ میں نے ہی بلایا ہے، ان کا بیٹا ہے، اس کے لیے وہ امراحہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں۔ امراحہ اسی گھر میں رہتی ہے جس میں یہ لڑکا رہتا ہے؟ واجد صاحب کا پہلا سوال یہ تھا۔ نہیں، لڑکا ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہاسٹل میں کیوں رہتا ہے؟ یہ خاتون مہر جسمانی نقص کا شکار ہو گئی تھیں، ان کے ساتھ ایک ہندوستانی لڑکی ان کی دیکھ بھال کے لیے رہتی ہے، اور امراحہ کی طرح کی چند دوسری لڑکیاں، تو لڑکے کا گھر میں قیام انہیں مناسب نہیں لگا۔ یہ عالیان کے گھر آنے سے پہلے کی باتیں تھیں جو دادا نے دادی، اماں اور واجد صاحب کو بتائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عالیان سے سب مل لیں تو باقی باتیں بعد میں ہی ہوں، اور سب نے عالیان سے مل لیا اور الفاظ کے استعمال کے بغیر یہ بتا بھی دیا کہ انہیں عالیان سے مل کر کتنا اچھا لگا ہے، تو دادا نے باقی باتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ امراحہ کے کانووکیشن کے لیے آپ مانچسٹر جائیں گے، تو اب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ دادا نے خود کو تیار کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے خوفزدہ نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے جو باتیں اب آگے وہ کرنے والے ہیں ان پر بھڑکنے کی بجائے تحمل سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ کیا تمہیں عالیان پسند نہیں آیا؟ آیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہاں چلیں گے، کچھ دیکھ بھال لیں گے۔ میں نے دیکھ بھال لیا ہے، میں چاہتا ہوں ہم دونوں کا نکاح کر دیں، منگنی کے حق میں میں نہیں ہوں۔ دادا نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہاں دیکھا بھالا ہے اسے؟ آپ تو خود پہلی بار مل رہے ہیں، اور اتنی جلدی کیا ہے منگنی یا نکاح کی؟ کچھ ہی مہینے ہیں نا، ہم چلیں گے وہاں، پھر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مانچسٹر چلیں گے، لیکن تم صبر اور تحمل سے میری چند باتیں سن لو۔ واجد صاحب کی پیشانی پر پہلی بار شکن نمودار ہوئی۔ کیسی باتیں؟ عالیان مسلمان ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہی تو، آپ کو کیسے پتا بابا کہ وہ اچھا ہے؟ وہ ہنسے۔ پتہ چل جاتا ہے۔ اس دلیل کو وہ کسی بھی دلیل سے پائیدار نہیں بنا سکے تھے۔ ایسے ایک بار ملنے سے نہیں پتہ چلتا۔ میرا تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ میرا تجربہ آپ جتنا نہیں ہوا، اور مجھے تجربہ نہیں تسلی کرنی ہے۔ دادا نے ایسے گہرا سانس بھرا جیسے خود کو تسلی دیتے ہوں۔ دراصل خاتون مہر ایک بے اولاد بیوہ خاتون ہے، ان کے شوہر ڈاکٹر تھے۔ ان خاتون نے بچوں کی پرورش کے ایک ادارے سے 10 بچے لے کر پالے۔ عالیان کے والد کا نام ولید البشر ہے، اور وہ اس وقت ناروے میں ہے۔ ولید البشر اور عالیان کی والدہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ دادا کو سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کو پہلے کرے اور کسے بات میں۔ وہ ذرا گھبرا سے گئے۔ تو یہ خاتون عالیان کی خالہ ہیں یا کوئی اور رشتہ دار؟ شکن گہری ہونے لگی۔ یہ اس کی ماں ہیں، پالا ہے اسے۔ دادا شکن کی گہرائی ناپ سکتے تھے۔ واجد صاحب بہت دیر تک اپنے باپ کی شکل دیکھتے رہے۔ ان کی ساری خوشی کافور ہو گئی جو عالیان سے مل کر ہوئی تھی۔ یعنی عالیان بھی انہی 10 بچوں میں سے ایک ہے جنہیں یتیم خانے سے لے کر پالا ہے؟ ان کا انداز پھٹ سا گیا، غیر موصف ہو گیا۔ یتیم خانہ نہیں، بچوں کی ایک ہی بات ہوئی نا بابا، باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ وہ عالیان سے اسے پر آ گئے فوراً کہ اب نام لینا گوارا نہیں۔ دادا نے جان لیا کہ کیسے وہ لڑکا جس سے واجد خوش اخلاقی سے بات کرتا رہا تھا، اب تلخی اور بد اخلاقی سے زہر پیش لایا جانے والا ہے۔ عالیان کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادا نے تحمل سے کہا۔ میں باپ کا پوچھ رہا ہوں بابا۔ وہ تلخی سے تیز آواز سے بولے۔ باپ ایک لاپرواہ انسان ہے، اسے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اور باقی کے رشتہ دار، نانی، نانا، خالہ، ماموں؟ باپ کی بات کو انہوں نے فی الحال ایک طرف رکھا۔ عالیان کی والدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ان کے والدین ان کی شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تو اس کی شادی کسی نے تو کی ہوگی نا ولید البشر کے ساتھ؟ کوئی رشتہ دار، کوئی چچا، کوئی ماموں، دادا، دادی، ماں باپ مرنے سے باقی خاندان تو نہیں مر جاتا نا؟ ہمارے ان کے ماحول میں فرق ہے واجد، رشتوں میں تو فرق نہیں ہے نا، ہونے رشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ دادا کا حل خشک ہو گیا تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ ان سب سوالوں کے لیے انہوں نے عالیان اور لیڈی مہر کو آگے نہیں کیا تھا۔
بولے نا، اور باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ آپ نے ہی منع کیا تھا مجھے کہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں۔ میں یہی سمجھا کہ امراحہ کی لینڈ لیڈی کا بیٹا ہے۔ چلے یہاں تک میں نے قبول کر لیا، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا تو ہے کچھ باپ ہوتے ہیں خدا رسول کو بھولنے والے، اس سے اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں اس سب سے کیا؟ لڑکا اچھا ہے، اس کا روشن مستقبل ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو اس نے اپنی اولاد وہ بھی لڑکے کو نہیں اپنایا۔ بابا آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے، میں ایک کاروباری انسان ہوں، مجھے پاگل مت بنائے۔ امراحہ آپ کی لاڈلی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے اتنی آزادی دے دیں کہ وہ یہ سب کرے۔ یہ لڑکا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا، اور یہ آپ کا اور امراحہ کا بنایا کھیل ہے۔ امراحہ اپنی لینڈ لیڈی کو اس کی ماں بنا کر لے آئی، ورنہ یتیم خانے میں پلنے والا اس کا کوئی آگے نہ پیچھے، آزاد معاشرے کی پیداوار کسی کا ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دادا نے بڑے غصے سے کہا۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ چلائے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے اور امراحہ کے درمیان؟ بابا آپ نے اسے لاڈ میں رکھا ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے اسے مانچسٹر بھیج دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب بعد میں تمہیں نے کہا تھا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، یاد ہے؟ چند ماہ پہلے تم نے مجھ سے کہا کہ امراحہ کے دیے پیسوں سے تمہارے کاروبار میں ایسے برکت ہوئی ہے کہ تم نے سارے قرضے اتار دیے۔ ہر اچھے فیصلے کے نتائج کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے مجھے اندھا ہی سمجھ لیا ہے، جس کا اتا نہ پتا اسے آپ اور آپ کی لاڈلی گھر لے آئے۔ اچھی ملی بھگت کی آپ دونوں نے۔ آلیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد، اس کی پیشانی پر لکھا ہے۔ کیا سب اچھے لوگوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے؟ ہاں لکھا ہوتا ہے، خاندان، باپ دادا، شرافت، رکھ رکھاؤ، حسب نسب، یہ ہوتی ہیں پیشانیوں کی لکھائی۔ ایک عورت کو اٹھا لائے اس کی ماں بنا کر۔ ماں بنا کر نہیں، وہ اس کی ماں ہے واجد، سگی ماں تو نہیں ہے نا؟ اور باقی کے بچے وہ سب کون ہیں؟ یہ ایک ایسا خاندان ہے جہاں سب یتیم خانے سے لے کر پالے ہیں۔ حد ہے آپ کی سوچ کی، نہ کوئی خاندان، نہ خاندان کا سربراہ، نہ آگے نہ پیچھے، ایک عورت اور اس کے 10 بچے۔ تم ایک عظیم خاتون کی بے عزتی کر رہے ہو واجد، دادا نے دلی دکھ سے کہا۔ آپ نے میری بے عزتی کی ہے ایسے لوگوں کو گھر بلا کر۔ کوئی ضرورت نہیں امراحہ کو واپس وہاں بھیجنے کی، بہت کر لی پڑھائی، میں نے غلطی کی جو اسے آپ کے حوالے کر دیا۔ دادا استہزائیہ ہنسیے۔ میرے حوالے اسے تم نے نہیں کیا تھا، میں نے خود اسے سنبھالا تھا۔ تمہاری اور تمہارے خاندان کی جاہلانہ سوچ اور حرکتوں سے اسے بچائے رکھا۔ بیٹی بیٹی لگا رکھا ہے تم نے۔ تمہاری بیٹی تب ہوتی جب تم کبھی اس کے دکھ میں شریک ہوئے ہوتے، کبھی پونچھے اس کے آنسو تم نے۔ اسے کھلایا پلایا جوان کیا، کیا کم کیا؟ کھانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا، بڑا احسان جتاتے ہو کھلا پلا کر اولاد کو۔ تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ چھپ کر رونے کے لیے وہ گھر کے کس کونے کی طرف بھاگتی تھی۔ ہاں میں ایک برا باپ ہوں، اب چپ کر جائیں، بس ساری بات ختم۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم سے رائے لی تھی، آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ دادا نے ایسی سنجیدگی اور مضبوطی سے کہا کہ واجد صاحب رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں دادا کے کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ باہر سب ان کی آوازیں آسانی سے سن سکتے تھے۔ امراحہ دانیہ کے کمرے میں تھی اور وہاں سے بآسانی سب سن سکتی تھی۔ پھر آپ مجھے سب سچ سچ بتائیں، کیا ہے یہ سب؟ دادا نے سوچا کہ تو پھر انہیں وہی کرنا پڑے گا جو انہوں نے پیش بندی کے طور پر سب سے آخر میں رکھا تھا، اور اب سب بتا دینا ہی ہوگا، کیونکہ نہ بتانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ واجد کا رویہ معجزہ ہی ہوگا جو بدلے گا۔ آلیان کی والدہ ایک غیر مسلم عورت تھیں، انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی۔ ولید البشر نے آلیان کی والدہ کو دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی۔ آلیان کی حقیقی ماں اور خاتون مہر ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ واجد کئی لہجے اپنے والد کی طرف دیکھتے رہے، انہیں یقین نہیں آیا کہ انہیں جو ابھی بتایا گیا ہے ان کے باپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا ہے۔ آپ ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے کے لیے امراحہ کے رشتے کے حق میں بحث کر رہے ہیں، مجھ سے لڑ رہے ہیں، مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں، آپ نے انہیں گھر ہی کیوں آنے دیا؟ اس بار وہ پوری قوت سے دھاڑے۔ تجربے کی آنکھ سے دادا یہ سب پہلے ہی دیکھ چکے تھے، ایسا ہی رویہ اور ایسے ہی سوال، یہی رد عمل، سب ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا۔ دادا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کمرے میں اماں اور دادی آئیں کہ بات بڑھ نہ جائے۔ دادا نے تینوں کی طرف دیکھا اور کہا، امراحہ میری ہے،
اور اس کے لیے فیصلہ بھی صرف مجھے ہی کرنے کا حق ہے۔ آلیان ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے اس کے ماضی یا خاندان سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے وہ پسند ہے اور میں امراحہ کی شادی اسی سے کروں گا۔ آپ کو لڑکا پسند ہے یا آپ کی لاڈلی اسے پسند کر لائی ہے؟ واجد تیزی سے کہتے کمرے سے نکلے اور امراحہ کی طرف بڑھے۔ امراحہ! انہوں نے چلا کر اسے بلایا۔ واجد! دادا ان کی طرف لپکے۔ تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یا یہ سب کرنے؟ وہ دانیہ کے کمرے میں اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دادا نے لپک کر انہیں امراحہ سے دور کیا۔ حماد، علی، دانیہ سب اسی کمرے میں آن موجود ہوئے۔ یہ جاہلوں والے طریقے نہ اپناؤ، تحمل سے میری بات سنو۔ آپ کا طریقہ ٹھیک ہے؟ ان کی تیز آواز تیز ہی رہی۔ کون ہے یہ امراحہ جسے تم لائی ہو؟ دادا نے ان کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹا اور بڑے جتنوں سے انہیں واپس اپنے کمرے میں لائے۔ امراحہ کمرے میں رونے لگی۔ یہ اس کی خوشگمانی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ واجد، خدا کے لیے، تم وہی انسان ہو جس نے ساری عمر کبھی اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کر اسے نہیں سنا۔ تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ امراحہ یونیورسٹی میں کس مضمون کی طالبہ ہے، اور تم اس کی زندگی کے فیصلے کے لیے ایسے بھڑک رہے ہو جیسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہونے جا رہی ہے۔ تم جیسے ہی باپ ہوتے ہیں جن کی اولادیں گھٹ گھٹ کر روتی اور مرتی ہیں۔ تم اپنی اولاد کی بے سکونی کے مسکن ہو۔ جاؤ ذرا دیر کو اپنی بیٹی کے پاس بیٹھو، اسے سنو، اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو۔ وقت بدل رہا ہے۔ میں بے مہار آزادی کا قائل نہیں، لیکن ایسی پابندی کا قائل بھی نہیں کہ ایک انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جائے۔ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، بات ختم۔ انداز اٹل تھا۔ دادا نے اپنی اتنی باتوں کو صاف بیکار ہوتے دیکھا، جیسے چکنائے لگی پرت پر سے پانی کا بغیر گیلے کیے گزر جانا۔ کیوں؟ سوال بیکار تھا پر انہوں نے پوچھ لیا۔ بس نہیں، آپ نے شہریار کی بات کی تھی اس کے خاندان کو بلا لیں، تو تم نہیں مانو گے۔ کبھی نہیں، میں نے اپنی ناک نہیں کٹوانی۔ خاندان لوگ سب کیا کہیں گے؟ ایک یتیم بے سہارا ایسے ویسے کو لڑکی پکڑا دی جس کے خاندان کی کوئی خبر نہ دین کی۔ تنفر تھا کہ انداز سے چھلک چھلک جاتا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے پر شک نہ کرو واجد، گناہ گار ہوگے۔ آپ اس کا دین تصدیق کروا کے آئے ہیں نا؟ تن سے ان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ میرے تمہارے دین کی تصدیق ہوئی ہے؟ جو شخص سال میں چند بار نماز پڑھتا ہے اور سالوں بعد بھی کلام پاک کو کھول کر اس سے ہدایت نہیں لیتا، دوسروں کے ایمان پر سوال اٹھا رہا ہے، اسے دوسروں کے دین کی فکر لاحق ہے۔ بابا بس کر دیں یہ فلسفے، بات ختم بس۔ ٹھیک ہے واجد، بات ختم۔ دادا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں اور دادی کو اندر آنے کے لیے کہا، اور جب وہ آ گئیں تو بہت تحمل سے کہا، اس جمعے کو امراحہ کا آلیان کے ساتھ نکاح ہے، میں نے امام صاحب سے بات کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کو سب کے درمیان سکوت رہا۔ یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیں بابا۔ سکوت ایسے ٹوٹا۔ بچکانہ ہوتی تو چھوڑ دیتا واجد، خاندان کے کچھ سمجھدار لوگوں سے بھی میں نے بات کر لی ہے۔ آپ نے ڈھنڈورا پیٹ دیا، کیوں؟ دادی اور اماں واجد کی آواز سے سہم گئیں۔ جب سے امراحہ مانچسٹر گئی تھی اور دادا کی مدد سے گئی تھی تو سب پر اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی زندگی کے باقی فیصلے بھی انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ جو چند رشتے دادی اور اماں تیار رکھ کر بیٹھی تھیں، اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھیں کہ امراحہ کے دادا کی تسلی ہوگی تو ہی بات آگے بڑھے گی، اور یہ دو خواتین یہ بات بہت آرام سے سمجھ گئی تھیں کہ وہ آلیان میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہی ایسے اس کے حق میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جو امراحہ کا برا چاہیں گے۔ سنو واجد، زندگی میں صرف ایک بار اس کے دل کی بات، اس کی خوشی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری بیٹی صرف اسی ایک لڑکے کے ساتھ خوش رہے گی، تمہاری اجازت اہم ہے اس کے لیے۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ امراحہ ہی لائی ہے اس لڑکے کو؟ واجد، میں تم سے جیت نہیں سکتا سوالوں اور جوابوں میں۔ تم ایک کھونٹے سے بندھے ہو، حرکت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، آگے پیچھے کسی بھی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں۔ ضد، انا، ادھر ادھر کی بیکار باتیں، یہ وہ۔ میں جانتا تھا تم کبھی نہیں مانو گے، کبھی نہیں، پھر بھی میں نے کوشش کی، اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن بہت سی باتیں بہت سارا وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور تمہاری سمجھ کے لیے میں نے بہت سارے وقت کا انتظار نہیں کر سکتا۔
میں نے اپنا وقت وفات نہیں پڑھ رکھا کہ اس وقت سے پہلے تک تمہیں راضی کرتا رہوں۔ امراحہ تعفل و بالغ ہے، اس کی پسند اور فیصلے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ تم اس کے باپ ہو، لیکن اسے بڑا میں نے کیا۔ جو حق اس پر میرا ہے وہ تمہارا صرف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم باپ ہو اس کے۔ تم امراحہ کو نافرمان ہونے کی بددعا دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، نافرمانی کی بددعائیں تبھی لگا کرتی ہیں جب فرما برداری سے فرائض ادا کیے گئے ہوں، اور فرائض میں پہلا فرض محبت کا ہے۔ گھر میں تناؤ بڑھتا گیا۔ دادا لیڈی مہر کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا، لیکن آلیان کو کچھ نہیں بتایا۔ واجد ایک بار پھر امراحہ کے پاس آئے۔ تمہارے دادا تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو تمہیں منظور نہیں۔ اچھے خاندانوں اور لڑکوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے۔ امراحہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ امراحہ! وہ چلائے۔ آنسو ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ دادا ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے کچھ تو آسانیاں پیدا کریں، بہت دھیمی آواز میں اس سے کہا۔ جانتی ہو لوگ کتنی باتیں کریں گے؟ لوگ باتیں ہی کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اور تم بھی تو لوگ ہی ہیں۔ ہم دونوں کبھی باز آئے باتیں کرنے سے؟ آج میں اور تم شروعات کرتے ہیں، کل کو دنیا بھی چپ ہو جائے گی۔ دادا نے بڑی آس سے کہا کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے۔ دنیا آپ کے اشاروں پر نہیں چلے گی۔ وہ ہوں کے انداز سے بولے۔ اگر دنیا میرے اشاروں پر نہیں چلے گی تو میں بھی دنیا کے اشاروں پر نہیں چلوں گا۔ امراحہ کی خوشیاں تو میں ہرگز اس دنیا کی سیاہی سے نہیں لکھوں گا۔ مجھے معلوم تھا یہی سب ہوگا۔ پاپا غصے سے چلے گئے تو دادا اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروانے لگے۔ اسی لیے میں نے تمہیں اور آلیان کو یہاں بلایا تھا۔ میں چاہتا تو مانچسٹر آ کر بھی تمہاری شادی کر سکتا تھا، لیکن صرف یہی ایک بات میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ ہی کہہ دیتا کہ تم نے خود وہاں شادی کر لی تھی اور میں تم پر پردہ ڈالنے گیا تھا۔ خاندان کی کتنی ہی لڑکیوں کو ان کے گھر والے پڑھنے کے لیے باہر نہ بھیجتے شاید۔ پھر میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں۔ اب ایک آخری حل یہی ہے کہ تم خود جاؤ واجد کے پاس اور کوشش کر دیکھو، شاید وہ مان جائے۔ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اسے ساتھ لے کر وہ ان کے کمرے میں لائے۔ 2 دن سے وہ اسٹور نہیں جا رہے تھے، گھر میں یہی سب چل رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو میں اٹھا نہ سکوں، بہت مشکل ہو جائے گا سب پھر۔ میں تمہارا باپ ہوں، کچھ تو میرا لحاظ کرو، تمہارا بھلا ہی سوچ رہا ہوں۔ میرے بھلے پر ہاں کہہ دیں، اس نے بڑی ہمت کر کے کہا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا امراحہ۔ ان کا انکار ہی رہا۔ ایسا سنجیدہ انکار سن کر وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی۔ وہ کم تھا جو اس سے پہلے سوچا تھا، جو ہو رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اگر دادا بھی نہ مانتے تو یہ سب ناممکنات میں سے ہوتا۔ جمعے کو تمہاری بیٹی کا نکاح ہے واجد، اب ہم ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے رخصت کر دیں گے۔ دادا نے کہا اور امراحہ کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا دادا۔ امراحہ اور رونے لگی۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہونا طے ہے تو ضرور ہوگا۔ واجد نے مجھ سے کہا کہ اس رشتے کی صورت میں نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کسی بے دین اور بغیر باپ کے لڑکے کو لڑکی سونپ رہا ہوں۔ میں نے بہت کچھ سنا ہے، میں خود بھی ڈگمگا جاتا ہوں، پھر میری تسلی یوں ہو جاتی ہے کہ اس کی سرپرست خاتون مہر ہیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں دیکھو، اور جس کو بیٹی دینی ہو اس کے باپ کو، اور آلیان کا باپ ہے نہیں، اور ماں جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ انہیں صرف ماں ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں جو کبھی اپنے ہی فیصلے سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور شکوک میں گھر جاتا ہوں تو خاتون مہر کے بارے میں سوچ لیتا ہوں۔ دادا نے بات یہیں ختم کی۔ وہ ایسے سنجیدہ اور چپ چپ سے ہو گئے تھے جیسے نئے سرے سے حساب کتاب کرتے ہوں۔ امراحہ نے جانا کہ یہ سب کیسا ماحول ہے۔ لیڈی مہر ایک بار پھر گھر آئیں سہولت سے بابا سے بات کرنے، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ گئے اور سب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دادا آلیان کو اسٹور لے گئے۔ وہ وہاں ان سے بات یا کسی اور رد عمل کا منتظر ہی رہا، لیکن کوئی بات ہوئی نہ بدمزگی اور نہ ان کے رویے میں تبدیلی آئی۔ دادا نے ایک ایک کر کے سب کوششیں کر ڈالیں اور سب ناکام رہیں، اور آخر میں دونوں میں خاموشی تن گئی، اور اس خاموشی نے گھر میں سب کو بے چین رکھا۔
ساری صورتحال کی عالیان کو خبر ہو چکی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ امراہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اس سب کا سامنا نہ کرے۔ وہ افسردہ ہو گیا، پہاڑ پہاڑ سا تھا جو سر ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں رویوں اور روایتوں کے بارے میں ناپسندیدگی سے نہیں سوچنا چاہیے۔ لیڈی مہر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ امراہ کے دادا نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ ہم سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں آلیان، اور ہم اپنی اپنی جگہ سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تمہارے لیے امراہ کے والد غلط ہیں، ان کے لیے تم، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن خبردار رہنا اور حقیقتاً اس سب کا سامنا کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ ماما، میں ان کے اسٹور پر گیا تو سارا وقت خوفزدہ ہی رہا۔ میں نے خود کو معمولی اور کمتر محسوس کیا، اور مجھے یہ خوف بہت شدت سے لاحق رہا کہ وہ ماما کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے۔ میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سب امراہ کے اپنے ہیں، لیکن وہ مجھے کبھی اپنا نہیں بنائیں گے۔ وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ سب پر امید ہونے سے ہی تو نہیں ہوتا نا ماما۔ ایک اچھی چیز امید اور ایک بری چیز نا امیدی میں سے اچھی والے کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ بے شک یہ اپنے عمل میں کتنی ہی سست کیوں نہ ہو، یا یہ کتنا ہی انتظار کیوں نہ کروائے۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن آلیان اس تکلیف کو پوری طرح سے جھیل رہا تھا کہ اسے پسند نہیں کیا گیا۔ وہ بار بار خود کو دیکھتا اور اپنے بارے میں سوچتا۔ اس کا اعتماد اتنی سی دیر میں ہی مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھ سا گیا، اور اسے لگنے لگا کہ دنیا میں وہ اکیلا انسان ہے جو سب سے پیچھے اور سب سے زیادہ بیکار ہے۔ اسے یہ بھی لگتا جیسے ولید البشر اس پر بلند بانگ کہہ کے لگا رہا ہو، اور اس کی طرف اشارے کر کے کہتا ہو، دیکھ لی اپنی حیثیت، دیکھ لی۔ وہ خود کو تلخی سے بچاتا رہا، لیکن کچھ تلخی اس میں جھلکنے ہی لگی۔ دادا نے اسے دیکھا تو ان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تم دو عظیم عورتوں کے بیٹے ہو آلیان، میرے دل میں تمہاری بڑی قدر ہے۔ یہ دونوں عورتیں سب کے لیے عظیم کیوں نہیں ہیں؟ اسے امراہ کے والد کا نام نہیں لیا۔ تو تمہارے لیے اس سوچ کی کوئی اہمیت نہیں جو میں اور امراہ ان کے بارے میں رکھتے ہیں؟ آلیان شرمندہ سا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ دادا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے کہا تھا آپ نے نکاح والی بات امراہ کے پاپا کو منانے کے لیے کی تھی۔ مجھے صرف اس کا رد عمل دیکھنا تھا، اور اس نکاح کو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہی سب ہوگا۔ اگر واجد مان جاتا تو اور بات تھی۔ آپ یہ سب امراہ کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف اس کے لیے ہی نہیں، میں وہ کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے اور جس میں کچھ غلط نہیں، نہ تم، نہ میں، اور نہ ہی اس فیصلے میں۔ مجھے نہیں لگتا یہ نکاح ہوگا، میں خوفزدہ ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور دادا کے جانے کے بعد دیر تک سائی سے باتیں کرتا رہا، پھر کال سے کی، اور امراہ ویرا اور سادھنا سے ساری صورتحال پر رائے لیتی رہی، دراصل تسلیاں لیتی رہی۔ دادا نے گھر میں کمکمے لگوا دیے، اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ واجد کا اگلا رد عمل سامنے آ جائے۔ ان کا رد عمل ایسے سامنے آیا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئے، اور سونے سے پہلے دادا اور ان کے درمیان چند باتیں ہوئیں، جن میں سے ایک بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ دادا نے کہا، تمہاری بیٹی نے ایک بار خودکشی کی تھی اور مری نہیں تھی۔ اس بار وہ خودکشی نہیں کرے گی، پھر بھی مر جائے گی۔ پھر تم اپنی ضد کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہنا۔ بات ایسی جان لیوا کھونج کے ساتھ کی گئی کہ دل رو دینے کو ہو گیا۔ دادا امراہ کے پاس آئے، اس سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میں نے ویزے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، جلد ہی میں بھی مانچسٹر آ جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے واجد دانیہ اور باقی سب کو بھی آنے کی اجازت دے دے گا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں دادا؟ وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے تب نہ۔ امراہ، اب اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو۔ انسان قسمت کا کتنا ہی دھنی کیوں نہ ہو، زندگی کی راہوں میں اسے چند کانٹے مل ہی جاتے ہیں۔ یہ نکاح جمعے کو ہوگا، ورنہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نکاح کا فیصلہ ہی کیوں کیا دادا؟ سال دو سال ٹھہر جائیں، اب پاپا مان جائیں گے۔ میری عمر دیکھو امراہ، اتنا بوڑھا انسان جب سونے کے لیے آنکھ بند کرتا ہے تو وہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ اب یہ آنکھ قبر میں کھلے گی۔
میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور واجد نہیں مان رہا۔ میں نہ ہوا تو کیا کر لو گی؟ اس نے اپنے ایک دوست کو گھر آنے کے لیے کہہ دیا تھا، اپنے بیٹے کے لیے۔ میں نے کس جتن سے انہیں گھر آنے سے روکا میں ہی جانتا ہوں۔ یہ سب میری موجودگی میں ہو رہا ہے، اور کیا چاہتی ہو کیا ہو جائے؟ آپ اپنے مرنے کی باتیں ایسی بے رحمی سے کیوں کر رہے ہیں؟ امراہ ان سے لپٹ گئی۔ ہر انسان خود اگلے ہی پل زندگی سے ہار جانے والا بھی یہی سوچتا ہے کہ موت کی بات کیا کرنی، اور موت اسے آ لیتی ہے۔ کیا موت آنے سے پہلے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر لیں تو آؤ میں تمہیں آ لوں؟ اگر موت ایسے پوچھتی تو دنیا کا کوئی کام ادھورا نہ رہ جایا کرتا۔ اپنی ماں کے بعد میں نے تم سے محبت کی، اور میں نے کبھی اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ تمہارے معاملے میں بے اختیار ہوں۔ جو تکلیفیں میں نے تمہیں دی ہیں انہیں بھلانے کے جتن کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، میں نے بھی دی ہے۔ اب دعا ہے کہ خدا ہمیشہ تمہیں خوش رکھے۔ امراہ اور دادا ساری رات بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس رات کی صبح کا امراہ کو انتظار تھا شدت سے۔ وہ چاہتی تھی کہ صبح اتنی روشن ہو کہ روشنیاں اگلے وقتوں کے لیے محفوظ کر لی جائیں۔ کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب آلیان جیسے ہیں؟ تانیہ پوچھ رہی تھی۔ وہ آلیان اور دادا مل کر کچھ خریداری کرنے گئے تھے، اور اسے زیادہ وقت آلیان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب اپنے اپنے جیسے ہیں، آلیان جیسے نہیں۔ تمہیں آلیان اچھا لگا؟ لفظ اچھا کافی چھوٹا ہے۔ دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا، امراہ کی قسمت تم سب سے بازی لے جائے گی، اور تم بازی لے گئی۔ دادا کی ساری دعائیں تمہیں ہی جا لگی امراہ۔ ویسے دادا مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں بھی انہیں بہت پیاری ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کتنی دعائیں لگتی ہیں دادا کی مجھے۔ امراہ ہنسنے لگی۔ بابا ناراض تھے، حقیقت تھی۔ نکاح کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، یہ بھی حقیقت تھی۔ لیکن ایک اور حقیقت یہ تھی کہ وہ گھڑیاں گن رہی تھی۔ دوسری بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، بہت زیادہ خوش۔ لیکن بابا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی خوشی آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی۔ ایک منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا کہ بابا نے پسٹل کھنپٹی سے لگا رکھی ہے، اور وہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آلیان کو انکار کر دو امراہ، یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ ان دنوں میں اس نے کچھ کھایا نہیں، وہ سو نہیں سکی۔ اس کے سر میں کیسے درد ہو رہا ہے، اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زندگی یکدم سے پھر سے ایسی پیچیدہ سوال لگنے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے، جسے کوئی حل نہ کر سکے۔ دادا کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ سوچتی۔ اماں اور دادی روتی بھی جاتی اور اسے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر سب معمول پر ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے؟ وہ یہ بھی سوچتی۔ دوسری طرف کال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین سے نکل کر آلیان کا گلا دبوچ لے۔ تم شادی کر رہے ہو میرے بغیر؟ تم سے کرنی تھی کیا؟ بکواس نہ کرو۔ اگر زیادہ ہی کوئی ایمرجنسی ہے تو 2 دن انتظار کر لو، مجھے وہاں آ لینے دو۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے، وہ یہ شادی نہیں ہے۔ شاویز کا کہنا ہے نکاح شادی ہی ہوتا ہے۔ نکاح شادی ہوتی ہے پر رخصتی کے بعد۔ شادی کا بنیادی عمل نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ تو شادی ہی ہوئی نا۔ میں کتنا خوار ہوا امراہ کے لیے ہسپتال میں، 48 گھنٹے میں سویا نہیں اس کے لیے۔ ہم کھڑے رہے، بیٹھے تک نہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا چینلز کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر کر کے، اور وہ ایسے شادی کر رہی ہے، بلایا تک نہیں۔ کال بڑا عظیم دکھی لگنے لگا۔ امراہ نے تو مجھے بھی نہیں بلایا، میں تو خود اپنی شادی میں جا رہا ہوں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم سپر سونک لو اور آ جاؤ یہاں۔ یونیورسٹی کے باہر پارکنگ میں کھڑا ہے نا سپر سونک۔ تم خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، میرے شاہ بالے تم ہی بنو گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا جو مجھے ملے گا۔ تمہاری ٹکر پر شاہ بالی ویرا ہوگی۔ میرا خیال ہے ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ تم نے تو کہا تھا تم امراہ کی گھر والوں سے ملنے جا رہے ہو۔ ماما نے مجھے یہی کہا تھا کارل۔ تم نے مجھ سے کہا جا رہے ہو تو امراہ کو جیت کر لانا۔ یہاں جیت لانے والا ماحول نہیں ہے، یہاں احترام سے طلبکار بننے کا ماحول ہے۔ میں طلبکار بنا کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ امراہ کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سب میں وقت کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نقصان میں رہوں گا۔ یہ امراہ کے دادا کا فیصلہ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ کافی دیر وہ کال سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے امراہ اور آلیان کی کہانی ماما کو سنائی۔ وہ سو گئیں تو بھی اسے سونے کا بہانہ نہیں مل سکا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا
کبھی دادا آئیں گے اور اسے کچھ کہہ دیں گے، یا امراحہ روتے ہوئے فون کرے گی اور کہے گی آلیان واپس چلے جاؤ، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ خاندان میں شمولیت کے رائج اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اور اس لیے بھی کہ ہر خاندان میں داخلے کے لیے اپنے راستے ہوتے ہیں، اور امراحہ کے خاندان میں داخلے کے راستے اس پر بند ہیں، سوائے ایک دادا کے، اور امراحہ صرف دادا ہی کی تو بیٹی نہیں ہے۔ صبح ہو گئی اور اسے تب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس صبح کو کیسے خوش آمدید کہے۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی جو ماما مارگریٹ کی تھی، اور ماما مہر اس کے لیے ساتھ لے آئی تھیں کہ ہاں ہو جانے پر وہ امراحہ کو پہنا دیں گی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ کبھی اس انگوٹھی کو امراحہ کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر خیال بے سکونی کے لبادے میں لپٹ گیا اور اس نے خالی پن کا احساس ہر طرف محسوس کیا، اور تصور میں بھی مشرقی دلہن اس کے پہلو میں آ کر کھڑی نہ ہوئی۔ انکار کا احساس اس پر غالب رہا اور اس نے خود کو زندگی کے صحراؤں میں بھٹکتے پایا، اور اس سے معجزوں کی دعائیں کرنی چاہیں، اور تصوروں میں خود کو اکیلا اور اداس دیکھتا رہا۔ سوچے بے رحمی سے اس کا تاریک مستقبل اس پر روشن کرتی رہیں۔ ماما کے ساتھ ناشتہ کرتے وہ ناشتہ کرنے کا بہانہ کرتا رہا۔ آلیان تم کب بڑے ہو گئے؟ وہ ہنسی۔ شادی کے بعد؟ وہ ہنس نہ سکا۔ تم ایسے بجھے بجھے کیوں ہو میرے بیٹے؟ کچھ ہو جائے گا، سب برا۔ کچھ برا نہیں ہوگا، سب باتوں کا تمہیں معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن امراحہ کے دادا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں ہمارے درمیان۔ تم بس اتنا جان لو کہ وہ یہ نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر امراحہ کے پاپا مان جاتے تو بھی وہ منگنی نہ کرتے۔ آلیان، وہ ضرور ہوگا جو تمہارے لیے خدا نے طے کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ تم ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ چکے ہو، اس اچھی دعا کو پھر سے دہراؤ۔ سوچو کہ بے رحمی چھٹنے لگی۔ یقیناً اچھی دعا کو دہرانے کا اس سے بہترین وقت اور کون سا ہوگا؟ اسے مسکرانا یاد سا آ گیا آخرکار۔ وہ امراحہ اپنی اور اس کے خاندان کی تکون کیوں بنا رہا ہے؟ وہ امراحہ، آلیان اور خدا کی رضا کی تکون کیوں نہیں بنا رہا؟ ان کی کلاس ختم ہو چکی ہے اور پروفیسر کی کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراً اٹھ کر سب کے سامنے آ کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ایسا خطاب کرنے والی ہو جو انسان صرف اپنی ذات سے کرتا ہے، وہ بھی مختلف بہانوں سے خود کو بہلا کر۔ سب شرارت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ آلیان کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہیں۔ سب سمجھ لینے کے انداز میں آنکھ مارتے اور کئی طریقوں سے اسے چڑھانے سے خود کو روک نہیں پاتے۔ میں آلیان سے محبت کرتی ہوں، اور امراحہ سے بھی، اور اس محبت کے خالص پن میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے ایسی شان کو اپنا کر یہ کہا کہ اسے تعظیم دینا ضروری سا ہو گیا۔ دبی دبی ہنسی خاموشی میں ڈھل گئی، اور زندگی کی انگلی نے بولنے پر آمادہ لوگوں کے ہونٹوں پر ٹھہر کر شش کہہ کر انہیں چپ کروایا۔ برازیلا میں امراحہ زندہ نہ رہتی تو وہاں سے وہی نہ مرتی۔ ایک کے مرنے سے دو موتیں کیسے ہوتی ہیں، میں نے وہاں جان لیا، اور جب میں نے یہ جان لیا تو میں نے خود کو وہیں روک لیا، کیونکہ مجھے ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھنا تھا جس تک میں پہنچ تو جاتی لیکن جسے پا نہ سکتی۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ آلیان پر میری گرفت تھی جو کہ امراحہ کی نہیں تھی۔ وہ کہہ کر رکی کہ جان سکے کہ وہ تین لوگوں کے احساسات کو کمتر تو نہیں کر رہی۔ سائی کہتا ہے بہت کم چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملانے کے اسباب بنتے ہیں، اور جن کے بچھڑ جانے پر وقت آنسو بہاتا ہے۔ وقت نے یہ آنسو برازیلا میں بہائے۔ میرا خیال ہے کہ آلیان کو امراحہ پسند آئی تھی، نہ وہ اس سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ شاید اس سے جان لیا تھا کہ انسانوں سے بھری اس دنیا میں صرف وہی اس کی ہے۔ اس میں خوبی کا کمال ہے، نہ حامی کا قصور۔ یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ خونی جنگیں ہوتی، بغاوت اٹھتی یا غدر مچتا، یہ سب ایسے ہی ہوتا۔ اس کے انداز سے مورخ کی ہیبت اپنا لی، جو ایمانداری سے تاریخ کو ساری سیاہی اور سفیدی سمیت کھنگالتا ہے۔ آپ میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میری زندگی شاید ہی اب امراحہ کے بغیر مکمل ہو۔ جب میں مانچسٹر آ رہی تھی تو پاپا نے تنزن کہا تھا، میں دیکھتا ہوں تم مانچسٹر سے ایسا کیا لے کر آتی ہو جو روس میں نہیں ملتا، تو اب میرے پاس پیش کرنے کے لیے امراحہ ہے۔ ساری کلاس ہنسی۔ امراحہ کے پاس آلیان ہے، آلیان کے پاس کارل، اور کارل کے پاس شیطان، کسی ایک نے بلند آواز سے کہا، اور سب کے کہکوں نے سلسلے کی سی صورت اختیار کر لی۔ کارل بھی ہنسنے لگا۔
تو کیا ایسے بیش قیمت تحائف کو دیکھ کر پاپا خوش نہیں ہوں گے؟ آلیان اس وقت پاکستان میں ہے امراحہ کے ساتھ، اور چند ہی گھنٹوں بعد ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور مجھے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ بہت ہی من موہنی سی آواز میں اس سے کہا۔ وہ ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ آخرکار میری اور امراحہ کی دوستی اب ختم۔ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں نے امراحہ سے ہار کیوں مان لی۔ نہ امراحہ سے دوستی ختم ہوئی ہے، نہ ہم حالت جنگ میں تھے کہ ہار جیت کا خطاب حاصل کرتے۔ میں نے حقیقت کو کھلے دل سے قبول کیا اور شدت پسندی کو اپنے اندر سے رخصت کر دیا۔ میرے اور آلیان کی کہانی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امراحہ اور آلیان کی کہانی کو نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، اور آج ان کے ہاتھ سن میں ساری نیک تمنائیں ان کے نام کروں گی۔ میں ان کے لیے وہ دعا کروں گی جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ اس کی منموہنی آواز سمسی ہونے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ کوششیں بھی تو ناکام کر دیتی ہیں نا کبھی کبھی۔ آپ کا ماننا ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہی، لیکن مجھے فرق پڑ رہا ہے۔ میں اداس نظر آتی ہوں، میں کھوکھلی ہنسی ہوں، میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتی لگتی ہوں۔ میں آلیان کو بہت یاد کرتی ہوں، اور میرے لیے مشکل ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق میں نے اب ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ٹھہر ٹھہر کر اسے غیر میرائے نقطے پر نظریں ٹکا کر کہا، پھر ایک دم سے نظریں ان کی نظروں کے مقابل کر دی۔ ہاں، آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ مورخ نے یہاں بھی بے ایمانی نہیں کی۔ سائی، جو ان دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا اور کلاس کے دروازے میں کھڑا تھا، اس سے اپنا دل سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کلاس میں چھایا سکوت ٹوٹنے میں نہ آیا، اور ویرا کلاس سے ایسے نکل آئی جیسے وہ آلیان کی زندگی سے نکلی ہو۔ وہ سرخ سنگی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے مسرت اور اطمینان سے۔ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی بادشاہی مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ میناکاری اور گلکاری کے آرائشی محراب سے گزرتے اس سے ذرا دیر رک کر وسیع احاطے کے پار اونچے میناروں کے قیام تلے راہ میناروں کو شکر گزاری سے دیکھا، جیسے مقدس مقامات کے دوست فرشتوں کو سلام کیا۔ وہ چلتا اوس تک آیا اور اس کے پانی میں ہاتھ ڈبو دیا، اور پھر پانی کو بچکانہ انداز میں چلو میں لے کر اچھال دیا اور مسکرا دیا، اور ایسی مسکراہٹ جو انسان کے لیے بنا دی جاتی ہے اور روزے اسے پیش کی جاتی ہے، سے ابھی وہ دور ہی رہا۔ وہ نماز جمعہ سے 2 گھنٹے پہلے ہی آ چکا ہے، اور اب سر جھکا کر گنبد کی چھت تلے ستون سے کمر لگائے بیٹھا ہے۔ وہ بہت شدت سے مارگریٹ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مرنے والے ہمارے ساتھ ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دیر تک اسے سر جھکائے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ دنیا کی روشنی محرابوں اور دیواروں سے ہوتی ستونوں کو چھوتی سجدہ گاہ میں رحمت بنی اترنے لگی۔ روشنی اس آئینے پر مرتکز رہنے پر باسط ہے جس کے عکس میں وہ جھلملا رہی ہے۔ دودھ میں سنہری کرنیں جا ملی ہوں سے رنگ کی فرشی پوشاک میں جس کا دامن پیچھے سے زمین پر بچھا ہے اور آگے آتے آتے ذرا سا اوپر اٹھتا جاتا ہے، کو پہنے وہ نظر اتار لیے جانے کے لیے کھڑی ہے۔ درادر حسین و جمیل ملکہ کے پرشکو تاج کے نقش نقش سے فرشی دامن سے طلوع ہوتے سنہری رنگ کے نقوش بناتے کمر تک قیام کرتے جا رہے ہیں، اور موتی آسمان پر بکھرے ستاروں کی طرح گردن سے نیچے بکھرے ہیں۔ اگر اس لباس پر اتنا کچھ نہ ہوتا تو اس کے جگمگ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اسے امراحہ نے پہن رکھا ہے۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے جھومر کو سر پر بائیں رخ رکھ کر دیکھنے لگی، اور پھر سرخ کامدار دوپٹے کو دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر ناک تک گھونگھٹ صورت سے لے آئی۔ دادا نے ایک دم اجلت کے انداز سے دروازہ کھولا اور وہ گھبرا گئی اور جھومر والا ہاتھ سمیٹ کر آہستگی سے نیچے لے آئی۔ گھونگھٹ ناک تک ہی رہا، اس سے رخ نہیں موڑا۔ دادا نے پیچھے سے قدِ آدم آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ دلہن دلہن کھیلنے والی اب خود دلہن بنی کھڑی ہے۔ وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے وہ گزر جائے، لیکن اس سے اتنی سی التماس ہے کہ وہ ایسے وقتوں میں اپنی رفتار ٹھہرا لے۔ ایسی پیاری صورتوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف چند صدیوں پر محیط چند پل، اس کے لیے جس نے آج اپنا رخ بدل لیا ہے، جس کے سیاہ بال صرف سیاہ نہیں رہے، اور جس کی صاف گوری رنگت دھنک رنگوں سے تال میل میں مصروف ہے۔ دادا نے سوچا، اس سے یہ نیا روپ کہاں سے چرایا؟ پرانی امراحہ کہاں گئی؟ جھومر والے ہاتھ میں پسینہ آ گیا، پھر اسے گھونگھٹ کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکرا دی۔
اس سے کوئی میک اپ کیا تھا، نہ کوئی زیور پہنا تھا۔ دائرے میں سمٹی مہندی اس کی ہتھیلیوں پر آگے پرچمان تھی اور دل پسند عہد بنی انگلیوں کی پوروں میں مقید تھیں۔ اس نے ابھی جوتے نہیں پہنے تھے، پھر بھی آج وہ قد میں بہت اونچی ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ ہر رنگ سے مشابہ ہے اور ہر خوشی کی انگلی تھامے محو رقص ہے۔ آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج مسرت پر اس کی بادشاہی ہے۔ دادا اس سے قریب آ گئے اور اس کی پیشانی چوم کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر باہر آ گئے واجد صاحب کے کمرے میں اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، وہ خوف سے کچھ بول نہ سکی۔ دادا نے بابا کا ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ اماں اور دادی نے اس کے آگے وہ سب کچھ کیا جو بعد ازاں انہیں حیرات کرنا تھا۔ مقام خدا ہے، ادائیگی فرض ہے، رتبہ بندگی ہے۔ کئی سو نمازی اپنی صفوں میں حالت قیام میں کھڑے ہیں، وہ رکوع، وہ ساجد، وہ عاجز، وہ طالب، وہ مومن۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اور دعا مانگی جانے لگی۔ نماز سے پہلے دادا، حماد، علی اور چند بزرگ اعلیان کے پاس آ چکے تھے۔ خواتین والے حصے میں لیڈی مہر بھی آ چکی تھیں اور نماز سے پہلے وہ ان سے دعائیں لے آیا تھا اور ان کا ہاتھ چوم آیا تھا۔ دعا ہو گئی تو اعلیان اٹھا اور امام صاحب اور سب نمازیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے سب نمازیوں کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور اعلیان کا تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ اعلیان مارگریٹ ہیں، یہ برطانیہ سے آئے ہیں، یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کی حقیقی والدہ وفات پا چکی ہیں اور یہ اپنی سرپرست والدہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ جناب اعلیان بافضل خدا مسلمان ہیں اور بنت عبد الواجد اور جناب عبد الکریم کی پوتی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب انہیں دعائیں دیں اور ان کے نکاح میں شریک ہوں۔ غیر محسوس مسکراہٹیں ایسے گونجی مانو جیسے سب نے آواز سے بلند کہا، ہاں، ہم ضرور شریک ہوں گے۔ ہم یہ خوشی کیوں کر حاصل نہیں کرنا چاہیں گے جو معتبر اور درجات میں بلند تر ہے۔ صفوں کی ترتیب قائم ہے اور دعائیہ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اجلے لباس سیدھے رکھے ہیں اور سوچیں پاکیزہ۔ ان کی مسکراتی نظریں متوقع دولہے کو دیکھ رہی ہیں۔ کئی بچوں کو ان کے بابو نے گودوں میں بٹھا لیا ہے اور وہ ان کے کانوں میں بتانے لگے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اعلیان امراحہ کا، امراحہ اعلیان کی۔ اعلیان نے خود پر سب کی نظروں کو پایا اور وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپانے میں ناکام رہا۔ اس سے جانا کہ سب اس کے دل کی تیز تیز دھڑکن سن رہے ہیں اور شرارت لیے محسوس ہو رہے ہیں، تو اس کے باقاعدہ لاہوری بننے کی تقریب میں سب شریک ہیں۔ کارل، سائی اور باقی کے ہال میٹس دم سادے سب دیکھ رہے ہیں۔ شاویز ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہے۔ سحر انگیز، کارل بڑبڑایا۔ اعلیان نے اپنے قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے پوچھا، اجازت ہے دادا؟ جواب میں دادا نرمی سے مسکرا دیے۔ اعلیان امام صاحب کو حق مہر اور باقی کی تفصیلات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پھر دادا نے گواہوں کے نام لیے اور ان کا تعارف کروایا۔ امام صاحب انہیں اپنے ساتھ لے کر خواتین کے حصے کی طرف آنے لگے۔ ندیاں دریاؤں میں گرنے لگیں اور دریا بحر بحر ہوئے۔ سجدہ گاہ میں پھیلی نورانیت زندگی کی سرپرستی سنبھالنے لگی۔ قافلہ صورت، یہ مختصر سا سفر کیسا دل نشین ہے، لیکن پھر بھی اس کے جلد ختم ہو جانے کی دعا پر دل مائل ہے۔ ایک سے دوسرے گنبد کی نقشین چھتوں تلے کئی سو نمازیوں کے سامنے سے امام مسجد کے ساتھ عرص سے مشرق کی طرف جاتے اس سے اقرار کیا۔ زرافشاں میں غوطہ زن ہو کر نکلے پروانے گنبدوں کی چھتوں سے جھولتے فانوسوں کے گرد بے آستگی سے لپکے اور افشاں کی لہریں بناتے نمازیوں کے سروں پر برس گئے۔ کلام اقبال کے اسرار محویت سے چکا چوند ہوئے اور ساری شاعری ایک ساتھ میں سمٹ آنے کے لیے ایک ارشاد میں لکھی جانے لگی۔ اس بار اب عہد قدیم عہد جدید کا مہمان بننے آ رہا ہے۔ دریائے راوی واپس اپنی جگہ قلعے اور بادشاہی مسجد کی دیواروں کو چھوتا گزرنے لگا ہے۔ پانی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بنائے حوضوں میں بہہ آیا اور حوضوں نے فوارے جاری کر دیے۔ شاہی قلعے کا پھاٹک کھول دیا گیا اور گھوڑے اور ہاتھی، بھگیاں اور پلکیاں اپنی اپنی سواریاں قلعے کے دروازے سے اندر لے جانے لگے۔ ناکارہ بجایا جا رہا ہے۔
ادب ملاحظہ ساتھ نگاہ۔ دن نے اپنی روشنی کم نہ کی اور ادھر لاہور میں 4 میناروں اور 3 گنبدوں پر ابر کرم سی نظر کی۔ سرخ گھونگھٹ سے ہوتی اس کی نظر سیاہ لکڑی کی جعفری کی چھڑی میں جڑی جھک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کسے ساتھ لا رہا ہے، اور وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہاں موجود ہیں۔ اس کے لب واہ نہ ہوئے، لیکن اس کے محسوسیات ترنم میں آواز بلند کرتے چلے گئے۔ پیش قدامت کوچہ راگل می کشم، میں تیرے قدموں سے پہلے رسے میں پھول بچھاؤں، گل می کشم گل گلاب می کشم، پھول بچھاؤں گلاب کے پھول بچھاؤں، ہاک قدامت بدی دم وار راستم، تیرے قدموں کی ہاک پر اپنا آپ وار دوں، یارم یارم یارم، میرے دوست میرے یار میرے محبوب۔ خوشی نے اپنے سارے پرانے معنی کھو دیے اور وہ صرف ایک معنی پر بسارم ہو گئی، آلیان پر۔ اس کے سفید لباس شلوار قمیض پر سلوٹیں تھیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فانوس اور کنلیں شانوں پر اٹھانے والوں کی فوج تھی، نہ باجے تاشے والوں کی۔ وہ بگھی سے اترا تھا، نہ کسی تخت سے، پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کی چکا چوند لہسا با لہسا بڑھتی جا رہی تھی اور اسے نظر بھر کے دیکھتے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے وہ جو دھلا ہے، انبر بیس آب سا، عشق میں قیام سا، زبان فیض میں کلام سا، طرب کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ جوڑے طاؤسی پر ان گیتوں پر رقص کے نہ ہوئے۔ وہ آہستہ روئی سے امام صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کی عجلت پسندانہ چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ وہ سنجیدہ اور خاموش تھا، لیکن اس کے اندر برپا سمائے جشن کا راز اس کی آنکھیں اگل رہی تھیں۔ گھونگھٹ کے پار امراہا مسکرا دی۔ اسے صبح آلیان کا میسج آیا تھا۔ ماما کہتی ہیں اگر ہمارا نکاح بحقوق میں خدا طے ہے تو بس یہ طے ہے، اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ شک ہوگی، اور شک یقین کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نکاح طے تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ناممکن تھا، لیکن اس کا اور آلیان کا ایک ہونا نہیں۔ وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعاؤں پر یقین کھو دیتی تھی۔ کیسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کاٹا اس نے، پانی پر چلنے جیسا، بس ناممکن ہی۔ لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھیں کہ کیسے وہ اپنے ہونٹوں کے کنارے دانتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کی مسکراہٹ نمایاں نہ ہو۔ اماں، دادی، تانیہ اسے کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی کبھی تھی ہی نہیں۔ ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور ہونٹوں پر لپ گلوس اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ این، سادھنا اور ویرا اسے شٹل کاک کی نشستگاہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھیں۔ جب اس سے گھونگھٹ نکال لیا تو ویرا نے سوچا وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہننا چاہیے، اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے۔ وہ جو عرص مشرق ہے، حسن میں تم تراک سی، طلسم میں طلسم کشا سی، گل پہراہن گل روسی۔ ویرا محبوب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ این اور سادھنا اسے کچھ کہہ رہی تھیں کہ امراہا نے اشارے سے انہیں خاموش کروایا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے آلیان کا نام نہیں لیا۔ امام صاحب جعفری کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ آلیان بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب بھی۔ آلیان اور امراہا جعفری کے اس اور اس بار آمنے سامنے آ گئے۔ پل کے پل آلیان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سوراخوں سے جھانکا اور اسے سرخ رنگ کی جھلک نظر آ گئی۔ اس وقت اسے امراہا کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی، اسے امراہا کو سننے کی بے چینی تھی۔ اس مقام تک وہ اس کی رضامندی سے ہی پہنچا تھا، لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ وہ لمحہ آج پہنچا جس کی آمد کا صدیوں نے انتظار کیا، اور سوال کی طلوع ہوتی نکری نکری سادھو نے جواب کو خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے نکاش بڑھانا شروع کیا، جیسے سلامی کے لیے قطاریں باندھ لی گئیں، اور شہزادیاں اور رانیاں، کنیزیں اور باندیاں
اپنی اپنی سواریوں سے اترتی، اپنے لہنگے، پشوازیں، شرارے اور چولیاں اور لمبے الجھتے زردار رنگ برنگ دوپٹوں کو سنبھالتی، شیش محل کو جاتی، سیڑھیوں سے کہکے لگاتی، اٹخلیاں کرتی گزرتی اور محل کے جھروکوں میں جا کھڑی ہوئیں اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں میں فاختائیں ہیں اور ان کے پیروں کی بازیں سریلی شہنائیوں کی طرح بجتی ہی جاتی ہیں اور ان کے زیورات ان شہنائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے بنیادی نکات کی ادائیگی کے بعد امراء سے پوچھا، قبول ہے؟ من پسند سوال، دل پسند تکرار، گلے گلزار، گلے گلزار۔ قبولیت درویشانہ پاکیزی لیے دو دلوں میں گل رنگ ہو جانے کو ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند، بلند تر۔ مشک بیت سے سجی اپنی پوشاک میں ملبوس مشکبار پری طویل مسافت طے کرتی اس مش بندھن میں بندھنے والوں پر مشک بیت برسانے کے لیے اپنی سخی سہیلیوں کو لیے آ چکی ہے اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی ہے اور اپنی مشک بیت سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی ہیں۔ شروعات انہوں نے عالیان امراء سے کی ہے۔ عالیان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور چھری سے گھونگھٹ کے پار چشمے سیاہ کو چا لیا، جو ابھی بھی سیاہ تھیں لیکن روشنی کے ہرسانوں سے لبریز تھیں۔ وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ان داستانوں کی اور لے جاتی تھیں جنہیں نسل در نسل بنا گیا اور صدیوں باسط شوق سنا گیا۔ اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا۔ امراء نے چاہا کہہ دے، عالیان مارگریٹ قبول ہے، بری آنکھوں والا لارڈ میئر، ہنسا دینے والا، رلا دینے والا، دور کر دینے والا، پاس رہ جانے والا، جس سے بچھڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا طے۔ عالیان مسکرا دیا اور امراء بھی، کیونکہ اس سے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس سے صاف سماعت سے سن لیا، قبول ہے۔ یوں کہا کہ سب سن لیں۔ فاختاؤں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا گیا جن کے پر سترنگی رنگے تھے۔ قبول ہے۔ امراء کے بعد عالیان نے کہا، قلعے کی بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ بھرے تھالوں کو اچھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ قبول ہے۔ اس سے پھر کہا، ارسل بالات میں دف بجائے جانے لگے، نٹکھٹ کنیزیں اپنی جھلملاتی اوڑنیاں لہراتی تیزی سے قلعے میں بھاگتے جھروکے بدلنے لگیں اور اپنی شوخ آوازوں میں گانے لگیں، پیمانہ بدا، پیمانہ بدا، پیمانہ بدا کہ ہمارستم، پیمانہ بدا کہ ہمارستم۔ قبول ہے۔ وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی سماعت ایسی نہ رہ جائے جو اسے سن نہ سکی ہو۔ سب سن لیں، سب جان لیں۔ اپنے دل پر اس سے ہاتھ رکھ لینا چاہا تاکہ وہ اس آواز کو کچھ دبا سکے جو بلند بانگ حال دل بیان کر رہی تھی اور ساری دنیا اس پر جھک آتی تھی کہ اچھا تو جناب کا یہ حال ہے۔ اور دو مسکراہٹیں دونوں کو پیش کر دی گئیں جو روز سے عقد ہی ہونٹوں پر کھل سکتی ہیں۔ دونوں اس مسکراہٹ کے حقدار ٹھہرے اور انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطلب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے۔ مسرت اپنے سبھی معنوں اور رازوں کو لیے اب ان پر آشکار ہو رہی ہے اور وہ ایسی مسرت کی شکر گزار ہے۔ نکاح محبت کی معراج ہے، ورنہ سب دھواں ہے جس کا کہیں قیام نہیں۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح دیا اور پھر دعا کرنے لگے۔ وہ سب واپس ممبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے تھے اور فرشتے بھی اپنی محبت کی دعاؤں کے تحائف دیتے آمین کہنے میں شریک ہیں۔ پھر امام صاحب نے اٹھ کر عالیان کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی اور اپنے رنگیلے پروں کو راوی کے شفاف پانی میں منعکس کرتی۔ ان گنت فاختائیں چھما چھم اڑانیں بھرتیں قلعے سے مسجد کے صحن سے اڑ اڑ جانے لگیں۔ پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی اور پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ اٹھ کر آنے لگے اور اس کے گلے سے لگاتے اپنے اپنے الفاظ میں مبارکباد دینے لگے۔ عالیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی ہے
اور اب ساری دنیا ہی جشن مناتی ہے۔ نکاح کے سلوہی پن نے اس کا دل مول لیا۔ حماد اور علی وہ مٹھائی سب میں تقسیم کرنے لگے جو ڈھیروں ڈھیر لیڈی مہر نے منگوائی تھی، اور پھر آلیان خود بھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اس سے ڈھیروں مبارکبادیں وصول کی اور بچوں کے گالوں پر جھک جھک کر پیار کیا۔ آپ دلہا ہیں؟ ایک بچے نے اس سے مٹھائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دلہا ہوں۔ اس سے بڑی خوش دلی سے کہا، بلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے کہ کیا تم دلہا ہو؟ اور وہ بار بار کہے، ہاں ہاں، میں دلہا ہوں۔ دادا نے امراہ کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکوں گی دادا۔ بہت مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی۔ جذبات کی شدت سے اس سے کلام مشکل تھا۔ مسجد خالی ہونے لگی۔ آلیان نے انسلم ہال میں مشترکہ مبارکبادی شور بہرا ہوئے بغیر سن لیا، اور کارل اور سائز سے کتنی ہی دیر بات کرتا رہا۔ دیکھ لو، دلہا نہیں بھاگا۔ وہ مورگن سے کہہ رہا تھا۔ مورگن دل کھول کر ہنسی۔ تم لاہور میں ہو نا، اس لیے۔ روس ہوتے تو بھاگتے۔ ایک سایہ سا آلیان کے چہرے پر لہرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ویرا سے بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ کافی لمبا چوڑا مذاق کرتی رہی تھی۔ آلیان نے گہرا سانس لیا۔ یہ بھانس شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی کہ اس سے پیارے دلوں میں سے ایک پیارے دل کی مالکہ لڑکی کو ہاں کہہ کر کیسے اسے واپس موڑ دیا۔ امراہ کی صورت وہ فائدے میں رہا تھا، لیکن اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے اعلیٰ صرفی میں وہ کبھی ویرا سے آگے بازی نہیں لے جا سکے گا۔ مورگن اور شارلٹ سے لمبی بات کرنے اور انہیں مسجد دکھانے کے بعد وہ لیڈی مہر کے پاس آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور ان کی گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ آپ شارلٹ مورگن کی شادیوں پر بھی رو رہی تھیں اور میری بھی، پر میں تو رخصت ہو کر کہیں نہیں جا رہا۔ لیڈی مہر ہنسی۔ خدا نے میری دعائیں قبول کی۔ میری بھی ماما۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ ان سب نے مشترکہ تصویریں بنوائیں۔ پھر آلیان ماما مہر کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور وہ سب چلے گئے۔ اس نے دادا سے اجازت لے لی تھی امراہ کے ساتھ کچھ دیر وہیں رہنے کی۔ تو امر پریم کا جو لاڈ کا نام ہے وہ امراہ آلیان ہے۔ آلیان نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے ماما کی انگوٹھی تھی۔ امراہ نے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر سے وہ ذرا پیشانی سے نیچے تک جھکا تھا، اور جھومر اور کانوں کے بندے کناروں سے ایسے جھانک رہے تھے جیسے چوری چھپے آلیان کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے محرابی لمبے برآمدے میں لے آیا، جس کے اس طرف سے کبھی راوی بہتا نظر آتا تھا اور جس کی ٹھنڈی ہوا سجدوں اور دعاؤں کی گواہ بنتی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امراہ نے خود پر وہ جاپانی ریشمی پارچہ لپیٹتے پایا جو عین کے مطابق جاپانی دلہن کے لباس کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، جس میں ہر رنگ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جس پر انیتا نو ایرونی لکھا ہوتا ہے۔ آلیان نے ذرا سا غور کیا کہ سرخ عکس تلے اس کی آنکھیں عجیب افراتفری کا شکار سی ہیں۔ وہ دنگ سا رہ گیا کہ جنہوں نے افراتفری مچا دی اب وہ خود اس میں مبتلا ہے۔ خود فرموشی کی حالت میں وہ وقت کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا اور نیل کے پانیوں جنہیں آبی پرندے سلام کرتے جاتے ہیں کو اس کی آنکھوں میں ہلکورتے کھاتے دیکھا۔ من عاشق چشم مس یا رسم، میں یار کی مس آنکھوں کا عاشق ہوں۔ واپسی میں اسے کچھ وقت لگا۔ امراہ، مجھے آلیان کہتے ہیں۔ خود سے پہلے اسے وہ یاد آئی، وہ اس کا نام۔ مجھے زوجہ آلیان کہتے ہیں۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ دونوں چاندنی کے ابھوروں میں موجود زعفران ملے دودھ میں عکس مہتاب ہو گئے، اور حبس زدہ اندھیرے کی لپیٹ میں لپٹا مقفل دروازہ نیل کے روشن کناروں کی طرف کھلتا چلا گیا، جہاں روح پہلی کرنیں سفید روشنائی سے سرخ گلاب بنانے میں مگن تھی۔ سرخ گلابوں سے سجے کناروں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے امراہ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو اس شہر کی ہوگی وہ میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی۔ مجھے اس میں شک ہے۔ کس میں؟ کہ تمہاری جان میں اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں۔ یہ اختیار تو تم رکھتے ہو۔ وہ ہنس دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے انگلی سے جھومر کو چھو کر پوچھا۔ یہ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کتنا اچھا؟ اتنا اچھا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ہر وقت ایسے ہی لگایا کرو۔
امراہ من چاہی ہنسی ہنسی، یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے ہر وقت لگایا جائے۔ امراہ کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش تھا اور عالیہ یہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ زیر لب ہنسیا اور امراہ نے اس کی مسکراہٹ کو بڑا محبوب پایا۔ جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ملکیت کا یہ احساس ہر بلند احساس پر حاوی تھا۔ آلیان نے سوچا جسے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا وہ مقابل آ گیا ہے، اور کون ہے جو اسے اس سے دور لے جا سکے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امراہ۔ میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں۔ میں تم پر مر مٹا تھا اور مجھے اپنا یہ مر مٹنا بہت عزیز ہے۔ دل پسند وقفے کے بعد دل پسند انداز کو اپنا کر اس نے کہا۔ امراہ دیر تک ہنستی رہی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہو جایا کروں گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں ناپسند کرنے لگوں۔ میں تم سے لڑوں گا لیکن تمہیں دور نہیں کروں گا۔ میں فاصلہ رکھ لوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں معاملات کو بگاڑوں گا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ میری کچھ باتیں تمہیں تکلیف دے سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں ارادتاً تمہیں تکلیف دوں۔ میں آلیان صرف تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھین سکوں گا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارتا ہو اور ہم بھی انہی میں شامل ہو گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ رکا کہ اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا تھا۔ پیغامات جو تم نے میرے لیے لکھے تھے، کیا تم ان میں سے کوئی ایک مجھے اس وقت سنا سکتی ہو؟ امراہ نے اسے دیکھا۔ یعنی یہ اب چاہتا ہے اسے بھی کچھ سنایا جائے، لیکن ایسا بھی کیا ضروری ہے نا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ سندری امراہ۔ اپنی یادداشت کھنگالو۔ وہ یکدم ہی دل گرفتہ سا ہو گیا۔ کیسے؟ میرے سر پر زخم آئے ہیں۔ تمہارے زخم تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پھر بھی ان زخموں نے میری یادداشت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور میں تمہارے علاوہ سب بھول گئی۔ یہ بھی کہ یہ زخم مجھے کیسے آئے۔ مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ میں مرنے جا رہی ہوں۔ مجھے صرف یہ نظر آیا کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ میں کس تکلیف سے گزرنے والی ہوں۔ مجھے یہ فکر لاحق رہی کہ تم کسی تکلیف سے نہ گزرو۔ ایک عرصہ ہوا میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ایک عرصہ ہوا میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ بہت پرانی بات ہوئی۔ اب یہ کہ میں کیا کیا بھول سکتی ہوں، لیکن صرف ایک تمہیں نہیں۔ تم میرے ہر معنی کی لغت ہو۔ میں ہر معنی تم سے کھوجتی ہوں۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ دنیا کن شاہکاروں سے بھری پڑی ہے۔ میں صرف اس پر شکر گزار ہوں کہ مجھے کس سے نوازا گیا، تم سے۔ میرے پیغامات اب تمہیں تعمر پڑھتے رہنا ہے اور انہیں یاد بھی رکھنا ہوگا۔ ان میں سے ایک پر لکھا ہے اناتا نا ایرونی۔ آخری بات کہہ کر وہ اپنی مسکراہٹ میں بے مثال ہو گئے۔ یہ جاپانی ہے نا؟ یہ کوئی قدیم مصری زبان ہی کیوں نہ ہوتی، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، وہ ترجمہ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ امراہ کے لیے تالیاں۔ تم نے لکھا ہے تم بتاؤ۔ آلیان کے لیے تسلیاں۔ تم بھوج کے دکھاؤ۔ آلیان دنیا میں سب سے پیارا ہے۔ نہیں۔ کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ اسے لگا اس سے کوئی صدمہ ملنے والا ہے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یعنی میں بہت پیارا ہوں۔ اسے اسی کی فکر لگی تھی۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس سے کہکا لگایا۔ اچھا، پھر اس کا مطلب ہوگا بہاریں آلیان کے دم سے ہیں۔ تم کتنے خوش فہم ہو آلیان۔ میں ایسی خوش فہمیاں پالتا رہوں گا۔ مجھے ایسی خوش فہمی عزیز ہے۔ آفتاب کی تابناکی نیل کے پانیوں میں اٹکلیاں کرنے میں وقوع ہے اور آبی پرندے پھڑپھڑاتے پروں کے ساتھ ہر فکر سے آزاد ہیں۔ آگے ہی آگے بڑھتے وہ دونوں نئی منازل طے کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں اپنی موجودگی کا احساس دور وادیوں میں بجتے رباب کی بے خود لے کی طرح دلا رہی ہیں۔ آلیان کے ساتھ پر میں شکر گزار ہوں۔ آلیان تھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ، اس نا پر اس نے اس کے سر پر ہلکی سی سرپ لگائی۔ آئی یادداشت واپس؟ امراہ ایسے کھلکھلائی جیسے واقعی یادداشت آ گئی ہو۔ میں خود کو تمہارے رنگوں سے سجاتی ہوں۔
رباب کی لے دیر تک وادیوں میں گونجتی رہی اور ایسے گونج پر وہ پھر سے مر مٹا۔ مشکے آہوں نے نیل کی وسعتوں کو بانٹا اور سرکند بھرتا ہرنی کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور پھر دونوں ان دونوں کے گرد چوکڑیاں بھرنے لگے اور پھر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اسفان کی قالین باف نے سر احمر کے تاروں سے انہیں شاہکار میں بدل دیا اور ان میں ایک گہرے گیت راز کو نقش کر دیا جو ان کی رونمائی تک راز ہی رہنے والا ہے۔